अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पारा नंबर 8। पिछले पारा 7 से याद रखने की बातें ये हैं, अगर जानबूझकर कसम तोड़ी तो इसका कुफ़ारा देना होगा। गुनाहों की वजह से नेमतें कम हो जाती हैं। गुनाहों की वजह से दिल पर जो पर्दा आ जाता है तो ये कुरान की समझ में भी हाइल हो जाता है। दीन की बातें, अल्लाह की बात फिर समझ में नहीं आती। दीन के मामलात में कुरान और सुन्नत की पैरवी और दलील की पैरवी करनी है। आबाओ अजदाद की अंधी तक़लीद नहीं करनी। अल्लाह हम सबको सिराते मुस्तकीम की तरफ चलाए रखे और दुनिया और आखिरत में कामयाबियाँ अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। पारा 8। इससे पहले की आयत में मुशरिकीन मक्का ने यह शर्त रखी थी कि हम तब ईमान लाएंगे जब अल्लाह ताला हम पर कुछ निशानियां नाजिल करें, तो वो अभी भी वही मौजू जारी है। पारा 8 की इब्तदा में पहली आयत में इसी मौजू को बयान किया गया है। आयत 111 यानी 111 में 3 निशानियों का जिक्र किया गया है कि अगर ये 3 निशानियां भी इन पर आ जाएं तो फिर भी ये ईमान नहीं लाएंगे। सूरतुल इनाम आयत 111 वलौ अन्नना नज़्ज़लना इलैहिमुल मलाइकतु व कल्लमहुमुल मौता व हशरना अलैहिम कुल्ल शैइन क़ब्लन मा कानू लियुमिनू इल्ला अन यशा अल्लाहु वलाकिन्न अक्सरहुम यजहलून। तर्जुमा, और अगर हम इनकी तरफ फरिश्ते भी नाजिल कर देते और इनसे मुर्दे कलाम भी करते और हर चीज़ को इनके सामने ला इकट्ठा करते तो भी ये ईमान लाने वाले ना थे, मगर जिसके मुतालिक अल्लाह चाहता है, लेकिन इनमें से अक्सर नादानी की बातें करते हैं। काफिर मौजज़ा देखकर भी ईमान नहीं लाएंगे। हकीकत ये है कि जो शख्स नहीं मानना चाहता, अगर सारे दलाइल भी इसके सामने आ जाएं तो वो फिर भी इसका इनकार कर देता है। जहालत इंसान की हिदायत के रास्ते में रुकावट बन जाती है। इल्म का ना होना भी इंसान की हिदायत के रास्ते में रुकावट है। इसी तरह इल्म आने के बाद ख्वाहिशात की पैरवी भी इंसान की हिदायत हासिल करने में रुकावट बन जाती है। इसीलिए इंसान को हमेशा अपनी फ़िक्र करनी चाहिए कि कहीं भी सच्चाई जब इसके सामने आए तो वो इसके मानने वालों में से हो, झुटलाने वालों में से नहीं। इंसान सच्चाई को पहचानेगा तो सारे आमाल सच्चाई पर होंगे। जो शख्स हक की तलाश रखेगा वो कुरान और सुन्नत को मयार बनाएगा। अल्लाह और उसके रसूल ने जो कहा है इस पर चलें, लोगों के सुने सुनाए दीन पर नहीं चलें। इसलिए अपने लिए ये दुआ मांगनी चाहिए, अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। ए अल्लाह, हक की बात की तरफ हमारी रहनुमाई फरमा और उसकी इत्तबा करने की तौफीक दे, और हमें बातिल को समझने और इससे बचने की तौफीक दे। आयत 112 में इस आयत में आगाह किया गया है कि इंसानों और जिन्नात में से बाज़ शयातीन हैं जो एक दूसरे को बड़ी खुशनुमा लेकिन पुरफरेब बातें समझाते हैं ताकि अंबिया और नेक लोगों के मिशन में रुकावटें खड़ी कर सकें। इंसान को हक ना देखने की एक और वजह इसके दोस्त, उसके साथी, उसकी कंपनी होती है, क्योंकि वो जो इंसान को चीज़ों को असल रुख पर नहीं देखने देते। शैतान तो हमेशा इंसान के साथ है। वो चाहता है इंसान कभी भी किसी चीज़ को सही रुख से ना देख पाए, हक को ना देख पाए। अगर इंसान ने हक को देख लिया तो वो इसी रास्ते पर चल पड़ेगा। तो शैतान इंसान को हक से छुपाता है। क़तादा और मुजाहिद कहते हैं, जिस तरह जिनों में शयातीन है इसी तरह इंसानों में भी शयातीन है। इंसान सारी ज़िंदगी बाज़-औक़ात एक नेक काम करता है और किसी शैतान के बहकावे में आगे आके बहक जाता है और हक की राह छोड़ देता है, तो इसका अंजाम बहुत बुरा होता है। इसलिए तक़वा के साथ ज़िंदगी बसर करने की ज़रूरत है। आगे आयत 116 में है तर्जुमा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप ज़मीन में बसने वालों की अक्सरियत के कहने पर चलेंगे तो वो आपको अल्लाह की राह से बहका देंगे। वो तो महज ज़न के पीछे लगे हुए हैं और सिर्फ क़ियास आराइयाँ करते हैं। लोगों की अक्सरियत अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करती है। क़ियास आराइयों और गुमान से
کام لیتی ہے۔ ہم اپنے روزمرہ کے طرز عمل، اپنے لباس، اپنے کھانے پینے، ہر چیز میں ہم یہ نہیں دیکھتے کہ قرآن و سنت کی حدود کیا ہیں۔ اکثریت حق کو نہیں مان رہی ہوتی، کسی اور راہ پر چل رہی ہوتی ہے۔ یہ نظر بھی آتا ہے ہمیں، وہی اٹریکٹیو نظر آتا ہے، ٹھیک ہے، جو زیادہ لوگ مان رہے ہوتے ہیں نا، ہمیں وہی اٹریکٹیو نظر آتا ہے۔ یاد رکھیے، کبھی بھی لوگوں کے سنے سنائے دین پر نہیں چلنے، کبھی بھی کسی معاملے میں لوگوں کی پیروی نہیں کرنی۔ اکثریت کی پیروی کرنے کی بجائے قرآن و سنت کی پیروی کرنی چاہیے تاکہ نجات حاصل ہو۔ آگے آیت 118 سے 119 میں ہے، فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ، اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہو تو جس چیز پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اسے بلا تکلف کھاؤ۔ یہاں بتایا گیا ہے کہ جس جانور کو اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے اسے کھاؤ، اور اس کے حوالے سے کوئی عذر مت پیش کرو۔ کھانے پینے کے معاملات میں حق کی پیروی نہیں کرنی چاہیے، قرآن و سنت کو فالو کرنا ہے، وقت کے رسم و رواج کو نہیں۔ اہل عرب نے خود ساختہ طور پر بعض جانداروں کو حرام کر رکھا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں تلقین کی کہ جس چیز کو اللہ نے تمہارے لیے حلال قرار دیا تم اسے اپنے اوپر حرام نہیں کرو۔ بہت سے لوگ بغیر علم کے محض خواہشات کے پیچھے لگ کر دوسروں کو بھی بہکاتے ہیں۔ وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں اور چاہتے ہیں باقی لوگ بھی ان کے پیچھے چلیں، لہٰذا وہ اپنی خواہشات کو بہت خوبصورت الفاظ میں بیان کر کے دوسروں کو بھی اپیل کرتے ہیں اور اپنے ساتھ بہکا کر لے جاتے ہیں، اور لوگ لا علمی میں، کبھی غفلت میں، کبھی خواہشات کی پیروی میں اور قرآن و سنت کی تعلیمات کو نہ جاننے کی وجہ سے ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ یاد رکھیں، اپنی پسند ناپسند پر چلنا گمراہی کا سبب ہوتا ہے۔ ہدایت کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی پسند ناپسند کو دیکھنا لازم ہے۔ آگے آیت 120 میں بتایا گیا ہے، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَالْبَاطِنَ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيَجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ۔ تم ظاہر گناہوں کو بھی چھوڑو اور چھپے گناہوں کو بھی۔ جو لوگ گناہ کے کام کرتے ہیں انہیں جلد ہی اس کی سزا مل کے رہے گی۔ یہاں خاص طور پر جس چیز سے منع کیا گیا ہے وہ ہے کھلے اور چھپے ہر طرح کے گناہوں سے بچنا، یعنی جو کام ہم چھپ کر کرتے اور جو لوگوں کے ڈر سے چھپ کر کرتے ہیں وہی کام گناہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے اور تجھے یہ ناگوار ہو کہ لوگ اس سے باخبر ہوں گے۔ بری بات کو چاہے پیٹھ پیچھے کیا جائے، چھپ کر کیا جائے، کسی کے کان میں کیا جائے یا کسی پرائیویٹ میسج میں کیا جائے، یا پھر سب کے سامنے بیٹھ کر تانا دیا جائے، دونوں ہی طرح ہلاکت ہے۔ اسی طرح بعض چیزیں بھی، یعنی بے حیائی، چھپی دوستیاں، زناکاریاں یا پبلک میں ایسے اشارے کرنا، ان تمام چیزوں سے روکا گیا ہے۔ انسان یہ نہ سوچے کہ میں نے گناہ کیا، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، چھپ کر کیا، مجھ سے کوئی نہیں پوچھے گا، نہ کوئی نقصان ہونے والا ہے۔ ایسا نہیں ہے، اس کا نتیجہ نکل کر ہی آئے گا، جو بوگے وہی کاٹو گے۔ آگے آیت 121 میں آتا ہے، وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذَكِّرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ۔ اور ترجمہ، جس چیز پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اسے مت کھاؤ کیونکہ یہ گناہ کی بات ہے۔ جانور ذبح کرنے کے لیے شرط ہے کہ اس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، صرف خون بہانا ہی کافی نہیں ہے، اور جس کھانے پر اللہ کا نام نہیں لیا جائے گا، بتوں کا نام لیا جائے گا یا غیر اللہ کا نام لیا جائے گا تو وہ ابلیس کا رزق ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابلیس نے کہا، اے اللہ، تو نے ساری مخلوق کا رزق واضح کر دیا ہے، میرا رزق کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہر وہ چیز جس پر میرا نام نہ لیا جائے گا۔ اسی لیے یہ کہتے ہیں جب آپ کھانا کھائیں تو بسم اللہ کے بغیر شروع کرتے ہیں تو شیطان آپ کے کھانے میں شامل ہو جاتا ہے۔ اس کھانے میں وہ طاقت و غذائیت نہیں ملتی جس کی آپ کو ضرورت ہوتی ہے۔ آگے آیت 122 میں مومن اور کافر کی مثال بتائی گئی ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ اس آیت میں ایسے انسان کا ذکر ہے جو غافل تھا، لا علم تھا، جاہل تھا، نہ اپنے آپ کو رب پہچانتا تھا، نہ اپنے رب کو رب پہچانتا تھا، نہ اپنے رسول کو، نہ اپنے دین کو، نہ اپنی آخرت کو۔ اللہ نے اسے غفلت سے نکال دیا، ہدایت کی طرف متوجہ کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان دیا، علم دیا، اسے شعور بخشا، اسے دین کی سمجھ دی، اس کو نور عطا کیا جس کی مدد سے وہ لوگوں میں زندگی بسر کرتا ہے، دوسروں کو بھی غفلت سے نکال رہا ہے۔ کیا وہ شخص اس بد نصیب شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اللہ کی اطاعت سے محروم ہو کر گمراہی کے اندھیروں میں بھٹک رہا ہو؟ کفر کے اندھیرے، جہالت کے اندھیرے، لاشعوری کے اندھیرے، نہ سمجھی کے اندھیرے، حق کی روشنی میں
پانے والے اور حق سے دور اندھیرے میں بھٹکنے والے زندہ و مردہ جیسے ہیں۔ اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ آیت 125 اس کا ترجمہ، جس شخص کو اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کے سینے میں اتنی گھٹن پیدا کر دیتا ہے جیسے وہ بڑی دقت سے بلندی کی طرف چڑھ رہا ہوتا ہے۔ اس آیت میں اللہ نے بشارت دی ہے کہ جس شخص کو اللہ ہدایت دینے کا فیصلہ کرتا ہے اس کا سینہ اسلام کے احکامات پر عمل کے لیے کھول دیتا ہے، اسے شریعت پر عمل سے اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ جس کو ہدایت کی توفیق مل جاتی ہے تو وہ توفیق انسان کے سینے میں وسعت پیدا کرتی ہے کہ اللہ کی بات انسان سنتا ہے، خوشی سے قبول کرتا ہے، اس پر غور و فکر کرتا ہے، پھر اسی کے مطابق عمل بھی کرتا ہے، تو یہ اللہ ہی کی توفیق سے ہوتا ہے۔ تو جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے۔ ہم سب کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں قرآن کی روشنی دی اور اس کے کام کے لیے ہمیں چن لیا اور ہمیں موقع دیا کہ وقت دیا ہم قرآن کو پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں اور قرآن کو پڑھتے رہتے ہیں، حق کو پاتے رہتے ہیں۔ اسی لیے یہ دعا پڑھنی چاہیے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اللہ میرا سینہ کھول دے تاکہ جو حق میں پڑھوں سنوں وہ میرے اندر سما جائے، میرے لیے اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ اور اس کے برعکس اللہ جسے گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کے سینے میں اتنی گھٹن پیدا کر دیتا ہے جیسے وہ بڑی مشکل سے بلندی کی طرف چڑھ رہا ہو، یعنی ایسے شخص کے لیے ہدایت کی طرف آنا اور اس پر چلنا اتنا مشکل ہو جاتا ہے جیسے پہاڑ سر کرنا یا اوپر کو چڑھنا مشکل ہو جاتا ہے، اور اس کو دین کی بات اچھی نہیں لگتی، اس پر عمل کرنا بڑا مشکل لگتا ہے۔ دین کی طرف آنا، نماز کی طرف دین کی مجلسوں میں آنا، دیندار لوگوں کے پاس بیٹھنا، خیر اور بھلائی کی باتیں سننا اس کو بڑا بوجھل لگتا ہے اور اس کا دل گھٹتا ہے اور اس کی طرف آنا ہی نہیں چاہتا۔ اپنا جائزہ لیں، آپ کو یہاں دورہ قرآن سننے کے لیے زبردستی بٹھا دیا گیا ہے یا آپ خود اپنے شوق سے یہاں بیٹھے ہیں؟ آیت 127 میں بتایا گیا ہے کہ نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے سلامتی کا گھر یعنی جنت ہے، جو اللہ کے فرما بردار بندے ہیں، جو اللہ کا حکم مانتے ہیں، جنہوں نے اچھے اعمال کیے، ان کے لیے جنت میں سلامتی کا گھر ہے جہاں انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کسی قسم کی کوئی آزمائش، کوئی رنج و غم، مصیبت کچھ بھی نہیں ہوگا، انہیں وہاں بہت ساری نعمتیں ملیں گی۔ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ آیت 128 میں ہے، قیامت کے دن شیاطین جنات میں سے بھی پوچھ ہوگی، سوال جواب ہوں گے، ان کا بھی حساب کتاب ہوگا۔ دنیا میں شیطان اور انسان مل کر جو برے برے کام کرتے ہیں ان کا انجام بھی اکٹھا ہی ہوگا۔ برے اعمال کرنے والے تمام جنات اور انسانوں کو سزا ملے گی، وہ جہنم میں ایک ساتھ جمع کر دیے جائیں گے۔ آگے آیت 132 میں آتا ہے، وَلِكُلِّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ترجمہ، اور ہر ایک کو اس کے اعمال کے مطابق درجہ ملے گا، اور وہ جو کچھ وہ کام کر رہے ہیں، اور جن جنت میں جائیں گے ان کے درجات بھی ہوں گے، جو انسان جنت میں جائیں گے ان کے درجات بھی ہوں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے جنت کے 100 درجے ہیں، ایک درجے اور دوسرے درجے کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین۔ اللہ تعالیٰ سب کے اعمال سے بخوبی واقف ہے۔ اپنا درجہ اپنے رب کے وہاں دیکھنا ہے تو اپنے عمل کو دیکھیں، آپ کس کام میں کتنے آگے ہیں، روزے کیسے ہیں، خیر و بھلائی کے کتنے کام کرتے ہیں، نیکیوں میں کتنے آگے ہیں، زکوٰۃ کتنی خوشی اور شوق سے دیتے ہیں، وقت پر دیتے ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص اپنے اپنے عمل کی طرف دیکھے۔ آیت 151 سے 154 میں حرام کردہ اعمال بتائے گئے ہیں۔ حلال اور حرام کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، شرک حرام ہے۔ والدین سے اچھا سلوک کرو، والدین کی نافرمانی حرام ہے۔ تنگ دستی اور بھوک کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو، اللہ تعالیٰ رزق کے راستے کھولنے والا ہے۔ بے حیائی کی باتوں کے فریب میں نہ جاؤ، گالی گلوچ، گھٹیا اور ننگی باتوں خواہ وہ ڈھکی چھپی ہوں، پبلک میں کرو یا کسی پرائیویٹ گیدرنگ میں کرو، دونوں طرح منع ہے۔ اور یہ کہ جس جان کو مارنے کو اللہ نے حرام کیا ہے اسے قتل نہیں کرو، یہ کہ حق کے ساتھ، جیسے قصاص وغیرہ۔ یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، جیسے کہ بھائی فوت ہو گیا، اس کی بہت ساری پراپرٹی ہے، وہ ان یتیموں کا حق ہے، تمہارا مال نہیں کہ تم قبضہ کر لو۔ ناپ اور تول انصاف سے کرو، جب بات کرو تو انصاف کرو، چاہے کسی قریبی رشتہ دار ہی کا معاملہ کیوں نہ ہو۔ اللہ کے عہد کو پورا کرو، حرام صرف
قرآن سے نہیں پتہ چلتا، حرام سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی پتہ چلتا ہے۔ وَهَذَا الْكِتَابُ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكًا فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ ترجمہ: اور یہ کتاب قرآن جو ہم نے نازل کی ہے بڑی بابرکت ہے، لہٰذا اس کی پیروی کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے۔ جو شخص اللہ کی رحمت کا مستحق ہونا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ کتاب کی پیروی کرے۔ اللہ کی رحمت سمیٹنے کے لیے گھروں کے اندر قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے کے سلسلے جاری کر دینے چاہیے۔ ما جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالها وما جاء بالسیئات فلا یجزی الا مثلها وهم لا یظلمون۔ ترجمہ: جو کوئی اللہ کے ہاں کوئی نیکی لے کر آئے گا تو اسے اس نیکی کا 10 گنا ثواب ملے گا، اور جو برائی لے کر آئے گا اسے اتنی ہی سزا دی جائے گی جتنی کی اس نے برائی کی تھی، اور اس پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ نیکی کا اجر 10 گنا جبکہ ایک برائی کا بدلہ اس کے مطابق ہے۔ رمضان بہترین موقع ہے نیکیاں کمانے کا۔ خوب نیکیاں کریں اور اللہ کی رضا کے لیے جنت میں جانے کے لیے۔ ٹھیک ہے، آیت 162 میں آتا ہے ان صلاتی و نسکی و محیا و مماتی للہ رب العالمین۔ ترجمہ: میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت سب کچھ رب العالمین کے لیے ہے۔ ان آیات میں صراط مستقیم کی وضاحت کی گئی ہے۔ عملی طور پر صراط مستقیم ملت ابراہیم ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح انسان اللہ کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دے اور اس کی نماز قربانی کی طرح اس کا جینا مرنا بھی اللہ کے لیے ہو جائے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 4۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ۔ ترجمہ: کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، ہمارا عذاب ان پر رات کے وقت آیا جبکہ وہ دوپہر کے وقت سو رہے تھے۔ قوموں کے انجام کا ذکر ہو رہا ہے جن پر ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اچانک عذاب آیا اور وہ فریاد کرتے ہی رہ گئے کہ ہم ہی ظالم تھے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ عافیت مانگنی چاہیے۔ ہمیں نہیں پتہ سوتے جاگتے کس وقت کون سی بلا کہاں سے ٹپک پڑے۔ جب لوگ سو رہے ہوں تو رات کو آنکھ کھلے اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ آیت نمبر 8 میں آتا ہے وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ ترجمہ: اس دن انصاف کے ساتھ اعمال کا وزن کیا جائے گا، جن کے پلڑے بھاری نکلے وہی فلاح پائیں گے۔ بھاری پلڑے والے کامیاب ہوں گے اور جنت میں پرسکون زندگی بسر کریں گے، ہلکے پلڑے والے نقصان میں ہوں گے۔ سورہ البقرہ کے بعد جہاں آیت 11 سے 25 میں دوسری بار قصہ آدم و ابلیس بیان کیا جا رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو شیطان نے تکبر کی وجہ سے سجدہ نہیں کیا تو اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا۔ ابلیس بہت بلند مقام پر تھا، لیکن جب اللہ کی نافرمانی کی، عمل نہیں کیا جس کے کرنے کا حکم دیا گیا تھا، وہ کر کے نہیں دکھایا تو ذلت اور رسوائی کھائی۔ یاد رکھیے، اسلام کے ہر راستے پر شیطان بیٹھتا ہے، انسان مسلمان بھی ہو جاتا ہے تب بھی ابلیس ہر راستے پر بیٹھتا ہے۔ ہر نیکی کا کام جب آپ کرنے لگتے ہیں تو ضرور دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، پیچھے ہٹاتا ہے۔ شیطان کا سب سے بڑا ہتھ کنڈا اور وار یہ ہے کہ وہ انسانوں کو اللہ کا شکر گزار نہیں ہونے دیتا۔ سارے غموں اور پریشانیوں کی بنیادی وجہ ناشکری ہے۔ انسان کو اللہ کی نعمت نظر نہیں آتی، وہ نعمتوں پر خوش ہی نہیں ہوتا، جو ملا ہے اس پر راضی ہی نہیں ہے۔ ابلیس نے کہا، اللہ عز و جل کی قسم، میں بنی آدم کو اس وقت تک گمراہ کروں گا جب تک ان کے جسموں میں روح ہے۔ شیطان موت کے وقت بھی بہکاتا ہے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، مجھے میری عزت اور جلال کی قسم، جب تک وہ مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں ان کو معاف کرتا رہوں گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے ہوش و حواس اس طرح قائم رکھے کہ توبہ کر کے لا الہ الا اللہ پڑھ کر اس دنیا سے رخصت ہوں، دشمن شیطان کے بندے سے نکل جائیں۔
کیونکہ اس وقت بھی وہ ہمیں بہکاتا ہے کہ تمہیں تمہارا علم کام آ گیا تو تم بڑے نیک تھے، تمہیں تو فکر کی بات ہی نہیں۔ آیت 26 سے 28 میں آتا ہے، ان آیات میں اللہ نے خبردار فرمایا، اے نسل آدم، جس طرح ابلیس نے جنت میں تمہارے والدین آدم و حوا کا لباس اتروا دیا تھا، وہ اس دنیا میں بھی تمہیں عریانی اور فحاشی میں مبتلا نہ کرے۔ اللہ نے تمہارے لیے ایسا لباس پیدا فرمایا ہے جو تمہارے ستر کو پوشیدہ رکھتا ہے، تمہارے لیے زیب و زینت کا باعث ہے۔ لباس میں تقویٰ کا رنگ نظر آنا چاہیے، یعنی لباس پورے ستر کو چھپانے والا ہو، باریک نہ ہو کہ جسم نظر آئے، چست یعنی ٹائٹ نہ ہو کہ اعضائے جسمانی نمایاں ہوں، لباس میں اسراف نہ ہو، لباس میں تکبر نہ ہو، مرد عورتوں کا سا لباس اور عورتیں مردوں کا لباس نہ پہنیں، خاص کر مرد ریشمی لباس سے اجتناب کریں۔ لباس کا مقصد ہے خوبصورتی اور ستر کو ڈھانپنا، تو جس مقصد کے لیے اللہ نے بنانے اور پہننے کا حکم دیا ہے تو اس کو تو پورا کرنا فرض ہے۔ آیت 31 میں آتا ہے، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین۔ ترجمہ، اے بنی آدم، جب بھی کسی مسجد میں جاؤ تو آراستہ ہو کر جاؤ اور کھاؤ پیو، لیکن اسراف نہ کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ عبادت گاہوں میں صاف ستھرے ہو کر آنا چاہیے۔ جب انسان صاف ستھرا ہوتا ہے، اچھے لباس میں ہوتا ہے تو اس کی عبادت میں ایک نشاط ہوتا ہے، ورنہ سستی کے مارے تھکا ہوا جمائیاں لے رہا ہوتا ہے تو دوسرے بھی متاثر ہوتے ہیں۔ یہاں زینت سے مراد اچھے کپڑے، مسواک اور خوشبو ہیں، صاف ستھرے فریش ہو کر مسجد میں آنا ہے، یہی اس حکم کا تقاضا ہے۔ لیکن عورتوں کو مسجد میں خوشبو کے آنے سے منع کیا گیا ہے تاکہ مردوں کی عبادت میں خلل نہ ہو۔ آیت 33 میں حرام اعمال کا بتایا گیا۔ ترجمہ، آپ ان سے کہہ دیجئے، میرے پروردگار نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ یہ ہیں، بے حیائی کے کام خواہ ظاہر ہوں یا پوشیدہ، گناہ کے کام اور ناحق زیادتی، اور یہ کہ تم اللہ کے شریک بناؤ جس کے لیے اس نے کوئی سند نہیں اتاری، اور یہ کہ تم اللہ کے ذمے ایسی باتیں لگاؤ جن کا تمہیں علم ہی نہیں۔ بے حیائی کی ہر صورت کو خواہ وہ ظاہر ہو یا پوشیدہ حرام قرار دیا گیا ہے۔ تیسری بار آ رہی ہے کہ یہ بات کہ فحش کلام ہر طرح سے ممنوع ہے، خواہ وہ کسی فلم کے اندر ہو، ٹیلی ویژن کے اندر ڈرامے ہوں، سٹیج ڈراموں کے اندر، کسی تھیٹر میں کہیں پر بھی ہوں، گھر کے اندر ہوں، حرام ہے۔ فواحش کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، کچھ کا تعلق ذہن سے ہے یعنی فحش سوچیں، کچھ کا حرکات سے ہے جیسے زنا وغیرہ، آنکھ کا زنا، گندی چیزوں کو دیکھنا چاہے اسکرین پر ہو یا سامنے، زبان کا زنا، فحش گفتگو، گالی گلوچ، دل کا زنا، ہر برے کام یعنی فعل یعنی زنا ہے۔ اسی آیت میں ہے، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ تم اللہ کے ذمے ایسی باتیں لگا دو جن کا تمہیں علم نہیں۔ یہ گناہ شرک سے بھی بڑا ہے کہ انسان اللہ پر جھوٹ باندھے۔ کبھی نہ کہیں کہ اللہ نے فرمایا اور آپ کو پتہ نہ ہو، یہ بھی نہیں کہ رسول نے فرمایا جب تک یہ پتہ نہ ہو کہ واقعی انہوں نے فرمایا، کیونکہ جو جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ گڑتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لیتا ہے۔ اور اگر کوئی انسان ہم پر بات لگا کر پیش کرتا ہے یا ہمارے ریفرنس سے بیان کرتا ہے جو ہم نے نہیں کی تو ہمیں کتنا غصہ آتا ہے، جیسے کوئی کسی کو کہہ دے کہ فلاں کہہ رہا ہے کہ مجھے ایک روٹی دے دو اور آپ نے کہا ہے ہی نہیں، تو فلاں نے کہا کہ آپ کا نام لیا تھا تو یہ جھوٹ ہے اور دھوکہ بھی ہے۔ تو انسانوں کے درمیان اگر اس چیز کی اجازت نہیں تو اللہ کے نام پر ایسی کوئی بات نہیں کی جائے جو اللہ نے تو نہیں فرمائی، اور اس پر اللہ تعالیٰ کس قدر ناراض ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، خصوصاً دین کے بارے میں بدعات یہیں سے جنم لیتی ہیں تو ان سے پرہیز کرنا ہے۔ آیت 46 جنت اور جہنم کے بارے میں ہے۔ جنت اور جہنم کے درمیان کچھ لوگ ہوں گے جو اصحاب اعراف کہلائیں گے، وہ بعض گناہوں کی وجہ سے جنت میں داخلے سے محروم ہوں گے، البتہ نیکیوں کی وجہ سے جہنم میں گرنے سے بھی محفوظ ہوں گے۔ بعد ازاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائے شفاعت اور اللہ کی رحمت کے ظہور کی وجہ سے اصحاب اعراف بھی جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ آگے آیات 50 سے 53 میں اہل جہنم کی اہل جنت سے گفتگو بتائی گئی ہے۔ ان آیات میں بیان کیا گیا ہے کہ اے اہل جہنم، اہل جنت سے درخواست کریں گے
ہم پر جنت سے کچھ پانی اور کچھ نعمتیں پھینک دو۔ اہل جنت کہیں گے یہ نعمتیں اللہ نے کافروں پر حرام کر دی گئی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کو مذاق سمجھا اور دنیا کی زندگی کے دھوکے میں پڑ گئے اور اللہ تعالیٰ کی کتاب ہدایت بھیجی لیکن انہوں نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ آپ قیامت کے دن حسرت کریں گے اور دنیا میں دوبارہ بھیجے جانے کی درخواست کریں گے۔ ٹھیک ہے، دنیا میں دوبارہ بھیجے جانے کی درخواست کریں گے تاکہ اپنے جرائم کی تلافی کر سکیں۔ آیت 55 سے 56 میں دعا کے آداب بتائے گئے ہیں۔ ان آیات میں فرمایا گیا ہے دعا صرف اور صرف اللہ ہی سے کرنی چاہیے۔ دعا کے آداب یہ ہیں: دعا بڑی عاجزی اور رقت کے ساتھ کی جائے، دعا تنہائی میں کی جائے، دعا میں زیادتی نہ ہو یعنی کسی کے خلاف بد دعا نہ کی جائے، ایسی چیزیں نہیں مانگنی چاہیے جس سے دوسروں کا نقصان ہو، اونچی آواز دعا نہیں کرنی چاہیے، خوف اور امید کے ساتھ رب کو پکارا جائے۔ آگے آیت 57 سے 58 میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ ہواؤں کے ذریعے بھاری بھاری بادل بھیجتا ہے، ان بادلوں کے ذریعے بارش برساتا ہے، بارش کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کر کے طرح طرح کے میوے پیدا فرماتا ہے۔ جس طرح اللہ نے مردہ زمین کو زندہ کیا، اسی طرح قیامت کے دن مردہ انسانوں کو بھی دوبارہ زندہ کرے گا۔ آیت 59 سے 5 انبیاء کا ذکر آ رہا ہے۔ ان انبیاء نے اپنی قوم کو ایک اللہ کی عبادت کرنے اور غلط کام چھوڑنے کے لیے کہا، لیکن ان سب قوموں نے اپنے انبیاء کی بات نہیں مانی تو ان سب قوموں کا انجام برا ہوا اور صرف نیک ہی لوگ بچا لیے گئے۔ الحمدللہ، پارہ نمبر 8 مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے روزے قبول فرمائے، ہمیں ہر قسم کے شر برائیوں سے بچا کر رکھے اور اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔